वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौमी असम्बली में कल अहम तकरीर की, जिसमें उन्होंने अपोजिशन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अगर -1 हो भी गया तो भी आपकी जान छुटेगी नहीं। साथ ही वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा और मैंने कभी ये नहीं कहा कि मेरी कुर्सी मजबूत है, आज नहीं तो कल मुझे भी जाना ही पड़ेगा। इस वक्त मैं कहीं नहीं जा रहा, ये भी उन्होंने बात की। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म ने अरकान असम्बली और इत्तेहादियों के साथ जो इशाइया था उसमें कहा कि रोज़ सुबह खबर मिलती है कि मैं आज जा रहा हूँ, मैं कल जा रहा हूँ, लेकिन हमारे सिवा कोई चॉइस नहीं है। अच्छा, एक तरफ -1 की बातें हो रही हैं तो दूसरी तरफ एक मरतबा फिर नवाज शरीफ साहब की खामोशी पर सवालात उठ रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब समेत नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान कर दें या फिर मौजूदा सूरत हाल में अपनी खामोशी तोड़ दें। अब क्या इतना अरसा खामोशी के बाद कोई सियासी लीडर अवाम की नुमाइंदगी का दावा कर सकता है, और कर सकता है तो कैसे कर सकता है? इस मामले पर और दूसरे कई अहम मामलों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ साबिक वज़ीर-ए-आज़म जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। शाहिद साहब, पहले तो वो जाने और ना जाने वाले से मामला शुरू कर देते हैं कि इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि भाई मैं नहीं जा रहा हूँ या जा रहा हूँ, और अगर चला भी गया हाँ तो कोई आप लोगों को जो है वो छोड़ेगा, मतलब ये नहीं होगा कि आपकी जान छूट जाएगी। लेकिन क्या नौबत अब इस मामले तक आ गई है? पहले हम बातें सुनते थे कि हुकूमत चले जाएगी, हुकूमत नहीं रहेगी, अब -1 पर आ गए आप लोग कि आप लोगों ने कहा कि ये तो हुकूमत तो जा नहीं रही, चलो एक बंदा हटा के कुछ कर लें। नहीं, -1 हमने नहीं कहा, -1 तो जमात ही करती है ना, -1 अपोजिशन तो नहीं कर सकती। तो जमात को उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मेरे अलावा आपके पास चॉइस नहीं है, ये उन्होंने तकरीर में उनको बताया था। अब वो कह रहे हैं जी मैं -1, ये आप पिछले मैं 88 से सियासत में हूँ। तो जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर ये कहता है ना कि मेरी कुर्सी बड़ी मजबूत है, मैं नहीं जा रहा हूँ, -1 नहीं होगा, तो उसके आखिरी दिन होते हैं। अच्छा, ये मतलब उनके घबराने का मैंने तो बार बार ये देखा है, हमारे साथ भी ये हुआ, पीपल्स पार्टी के साथ भी ये हुआ, काफ लीग के साथ भी यही हुआ, और सबके साथ ये होता है। जी, जब वज़ीर-ए-आज़म खुद कहना शुरू कर दे कि मैं नहीं जा रहा, मैं -1 नहीं कबूल करूंगा, मैं ये साजिशें नहीं कबूल करूंगा, उसका मतलब ये मियां साहब ने भी इस किस्म की कोई बात की थी क्या? जी 93 में हुआ था, जब गुलाम इसहाक साहब ने, उस वक्त तो पावर्स थी प्रेसिडेंट की, तो ये उस वक्त भी हुआ था। लेकिन अब तो ये पार्टी और ज्यादा मजबूत लग रही है, बजट भी अक्सरियत से पास कर रही है, इतने तो नंबर इनके पास पिछले साल नहीं थे जितने इस साल हैं। नहीं, बजट तो हुकूमत हर साल पास करती है, आज तक किसी हुकूमत का बजट फेल नहीं हुआ। नंबर्स की बात बड़ी तशवीशनाक है। आपको क्या समझ आती है? हुकूमत लगी रही 2 हफ्ते, पूरी कोशिश की, कोविड के पेशेंट भी लेकर आए, 160 हुए, अक्सरियत 172 पे होती है। अगर वज़ीर-ए-आज़म मजबूत था और उसको -1 और ये चॉइस की बात थी तो वो दिखाता वहां पर मेरे पास 172 लोग हैं, ये कम से कम ये इशू खत्म हो जाता। हो सकता है 172 हो, मैं उस पर इज़हार नहीं कर रहा, लेकिन वो डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सके। नहीं, लेकिन स्टिल 160 नॉट बैड। नहीं, 160 तो जरूरत ही नहीं है, आप तो एक आदमी से भी वोट जीत सकते हैं। बजट का वोट जो मेंबर हाजिर होते हैं और वोट देते हैं उनकी अक्सरियत पे होता है। आपके पास ये मौका था और 2 हफ्ते हुकूमत ने कोशिश की। तो ख्वाजा आसिफ साहब पहली दफा वज़ीर-ए-आज़म साहब ने खाना खिलाया अपने मेंबरान को, जिन्होंने मेहरबानी फरमाई, इशाइया दिया, लेकिन बंदे पूरे नहीं हुए। कोशिश थी कि 172 173 हो जाए, कि अक्सरियत शो हो जाए, नहीं हो सका। तो ये जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि मुझे पता है ये 160 किस तरह आए, तो वो किस तरीके से आए, उनको और क्या मतलब कुछ और ऑफर किया गया है या क्या उनसे कोई नहीं होता है? जब लोग नहीं आना चाहते, किसी को दबाव डाला जाता है, किसी को ऑफर दी जाती है, उसको कोशिश की जाती है, हर तरह के हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। हरबों के बाद ये 160 हुए, सही आपके सामने है। अगर हुकूमत अक्सरियत दिखा देती है, सारे इशू खत्म हो जाते। अच्छा, फिर बिलावल साहब जो हैं वो कहते हैं कि जी इमरान खान के सिवा कोई भी हमें कबूल है, तो वो तो इसका मतलब है इस -1 के फॉर्मूले पर एग्री कर चुके हैं। नहीं, ये फार्मूला देखें, अपोजिशन -1 नहीं कर सकती। ये बातें मैंने पहले कहा कि हर वज़ीर-ए-आज़म के बारे में ये बातें हुई हैं। वो कोई हिंट दे रहे हैं क्या कि हाँ जी हमें कबूल होगा? नहीं है, -1 भी आज तक नहीं हुआ नहीं है, ना हो सकता है, क्योंकि पार्टी एक शख्स के गिर्द एक मेंबर होता है उसका, आप उसको नहीं हटा सकते। तो अगर पीटीआई में किसी की खाम ख्याली है और चंद लोगों में वहां थी, अच्छा, इमरान, हाँ, वो मैसेज उनको दे रहे थे और उन दोनों से तकरीरें भी करवाई असेंबली के अंदर अपने हक में। आप तकरीरें देखें जो पिछले 2 दिन में हुई हैं, सीनियर मेंबर्स की बात तो वो दोनों मेंबर आपको नजर आएंगे तकरीर करते हुए और प्राइम मिनिस्टर की तारीफें करते हुए। तो ये पीटीआई के अपने फेसेस थे या बाहर से आए हुए थे? नहीं, अपने जो उनके वज़रा हैं, जिन 2 के नाम आ रहे थे कि जी ये अल्टरनेट हैं, ये इस किस्म की बातें हैं। मतलब नहीं, लेकिन वो तो अल्टरनेट नाम तो मुख्तलिफ पार्टियों से भी जिन्होंने पीटीआई को ज्वाइन किया उनके भी आ रहे थे ना। नहीं, 2 नाम जो थे वो ज्यादा उन पे था कि ये 2 नाम हैं, ये लोग रिप्लेस करेंगे, ये चॉइसेस हैं -1 फार्मूला। -1 फार्मूला ना कभी हुआ है ना चल सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर होगा क्या? फिर
جب -1 بھی نہیں ہوگا کچھ تو ہوگا نا, تو پھر نہیں چل رہی, الیکشن بھی نہیں ہونے. یہ حکومت تو اپنے ٹائم کو پورا کرنے کی ہی ہمیں لگ رہا ہے کہ کرے گی. مشکل ہے کیونکہ حکومت نہیں چل رہی, حکومت ناکام ہو چکی ہے, ملک بڑے پریشانی میں ہے, ہر عوام پریشانی میں ہے, اس لیے اس کا کوئی منطقی انجام نکلے گا. ہوگا کیا, آلٹرنیٹ کیا ہے؟ دیکھیں آلٹرنیٹ بہت سے ہوتے ہیں, اس حکومت کا آسان حال ہے کہ اتحادی علیحدہ ہو جائیں گے, حکومت اکثریت کھو بیٹھے گی, پھر پرائم منسٹر کے اختیار میں ہے کہ وہ ڈیزالو کرے یا گھر چلا جائے, اپوزیشن کو موقع دے کہ اب آپ حکومت بنائیں. دیکھیں آج ضرورت ہے, ڈیریل ہو جائے گی ہماری جمہوریت, ڈیریل نہیں ہو جائے گی. نہیں ڈیریل نہیں ہوتی, یہ تو پروسیس کا حصہ ہے کہ ایک حکومت اکثریت کھو چکی ہے, پرائم منسٹر کے پاس 2 چوائسز ہوتی ہیں کہ یا وہ کہے ٹھیک ہے میں اکثریت کھو چکا ہوں, میں استعفیٰ دیتا ہوں, یا وہ اسمبلی ڈیزالو کر دے. 2 چوائسز ہیں. لیکن آج ضرورت ذمہ داری کے احساس کی ہے کہ اصل مسئلہ تو ملک ہے نا, اقتدار میں رہنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہاں پر مشرف صاحب بھی 9 سال اقتدار میں رہے تھے, وہ ملک کو مسائل ہی چھوڑ کر گئے. تو اب جب اتنی زیادہ ضرورت ہے کہ جی ہم ملک کو ضرورت ہے, تو ایسی ضرورت میں پھر نواز شریف صاحب کی خاموشی یہ بہت سارے لوگوں کے لیے سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمارے لیڈر ہیں اور وہ کوئی بات نہیں کرے. جماعت یہ یہاں روز اسمبلی میں بات کرتی ہے, اپوزیشن بات کرتی ہے, یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے نواز شریف کے ساتھ کیا, یہ ہم بھول جاتے ہیں. ہم نے ایک چلتی حکومت توڑی ایک اقامے کے اوپر, پرائم منسٹر کو گھر بھیجا, پھر اس کو ڈیبار کیا, صرف گھر نہیں بھیجا, ہمیشہ کے لیے 62-63 لگا کر ڈیبار کر دیا ایک اقامے کے اوپر. اقامہ ایک ویزا ہوتا ہے. اس کے بعد ہم نے انٹرپریٹیشن کر کے پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کی اس آدمی کو جو اس ملک کا سب سے لمبا عرصہ اقتدار میں رہنے والا, سیاست میں رہنے والا سیاستدان ہے, 1985 سے, بلکہ 83 سے اگر آپ گننا چاہیں, 85 سے جمہوری حکومتوں کا حصہ, جمہوری عمل کا حصہ نواز شریف رہا ہے. ہم نے اس کو سیاست سے علیحدہ کیا, تو اب پھر ہم نے اس کو جیل میں ڈالا. پھر جب ان کی بیماری تشویشناک حد تک پہنچ گئی, ہم نے بڑی مہربانی فرمائی اور ان کو ملک سے باہر بھیج دیا. اور اب روز کہتے ہیں جی وہ غلط چلے گئے, جی وہ بیمار نہیں ہے. اب تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے نا, الحمدللہ اتنے بہتر تو ہو گئی. جماعت یہاں پر ہے, آپ نے ان کو کنوکٹ کیا ہوا ہے, آپ یہ سب باتیں بھول جائیں. آپ نے سیاست سے ڈیبار کیا ہوا ہے, آپ نے پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت ان کو سیاسی پوزیشن رکھنے سے ڈیبار کیا ہوا ہے. لیکن نواز شریف تو نواز شریف ہے. آپ کی بڑی مہربانی, میں یہی سننا چاہتا تھا. میں آپ کو یہ نہیں حقیقت بتا رہی ہوں. ہمارے یہاں جس طرح سے ابھی آپ نے اسٹیٹمنٹ دی کہ محور ہوتا ہے, ایک شخصیت کے ارد گرد گھومتی ہے پارٹی, تو پی ایم ایل این کو ووٹ تو نواز شریف صاحب کے نام پہ پڑتے ہیں اور حلقوں کا پھر وہ الگ ایک سیاست ہوتی ہے, لیکن مین تو لیڈر پی ایم ایل این کے نواز شریف صاحب ہیں, چاہے وہ ڈیبارڈ ہوں یا نہ ہو. میرا مطلب یہ ہے کہ میں بالکل, کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں وہ تو سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے, ڈیبارڈ ہیں. سیاستدان کبھی ڈیبار نہیں ہوتا. ڈیبار ہوتا ہے جب عوام کے اعتماد کھو بیٹھے. عوام کے اعتماد آج بھی نواز شریف پہ ہے اور ان 2 سالوں میں بڑھ گیا ہے, کیونکہ وہ موازنہ کرتے ہیں کہ نواز شریف نے حکومت کیسے چلائی اور آج حکومت کیسے چل رہی ہے, اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. آپ الیکشن آج کرا لیں, آپ رزلٹ دیکھیں گے, ووٹ نواز شریف کو پڑے گا. آپ پارا آپ کے ساتھ ہے, آپ یہاں باہر نکلیں, لوگوں سے پوچھیں, ہر آدمی کہے گا نواز شریف حکومت چلا سکتا ہے, اس نے حکومت چلائی ہے, عوام پہ بوجھ نہیں ڈالا, ملک کو ترقی دی ہے. تو لوگوں کی اگر ہم بات پہ یقین کریں تو لوگ تو پہلے یہ بھی کہتے تھے کہ پرویز مشرف جو ہیں وہ سیویئر ہیں اس ملک کے. وہی لوگ کہتے تھے کہ عمران خان صحیح کر دے گا, وہی لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بہترین انسان ہیں. تو لوگوں کی باتوں میں تو نہیں آنا چاہیے. نہیں, یہ وہ لوگ نہیں ہیں. وہ لوگ جو کہتے تھے کہ مشرف بہت اچھا آدمی ہے, وہی کہتے ہیں کہ عمران خان اچھا ہے. ٹھیک ہے, وہی ایک سرٹن کلاس کے لوگ ہیں, میں ان کے بارے میں زیادہ وہ نہیں کرتا. عوام جو ہے, جو عام آدمی ہے, آج اس کو آپ موقع دیں اظہار رائے کا, الیکشن میں آپ کو رزلٹ ملے گا. الیکشن میں بھی رزلٹ تو آتے ہیں, لیکن الیکشن میں رزلٹ لینے کے لیے فیس چاہیے ہوتا ہے نا, کہ جی یہ نواز شریف صاحب فیس نواز شریف ہے, مریم نواز شریف ہے. نواز شریف صاحب بیمار ہیں, سیریس النس ہے, حکومت بھی جانتی ہے, رزلٹ آپ کے سامنے. ان کے 3 آپریشنز ہونے, ابھی وہاں سرجریز بند ہیں, جیسے وہ آپریشن ہوئے واپس آ جائیں. تو مریم نواز صاحبہ جو بیک ڈور رابطے کر رہی ہیں لندن جانے کے لیے, جس کے بارے میں فیصل واڈا صاحب نے بھی بڑا کہا, تو یہ رابطے پھر کس حوالے سے ہو رہے ہیں؟ یہ فیصل واڈا کو پتہ ہے, یہاں ہر وزیر سوائے اپنی منسٹری کے ہر کام جانتا ہے. اپنا کام اس کو نہیں آتا, وزارتیں تباہ کر دی ہیں, ملک کا نظام تباہ کر دیا ہے, لیکن ہر روز سیاسی بیان دینا, ادھر ادھر کی باتیں کرنا. واڈا صاحب تو ڈیم شیم بنوا رہے ہیں. آپ جی ڈیم بنوا رہے ہیں واڈا صاحب. کون سا ڈیم؟ یہ مومند اور یہ دے امیر بھاشا واشا, یہ تو اب شروع ہونے والے ہیں. جی 2 سال تو ہو گئے.
نہیں مومن تو لیکن شروع ہو گیا ہے. مومن ڈیم کس کا ہے؟ بادشاہ ڈیم کس نے کیا؟ یہ سارا اس کو دیکھ لیں. یہ تو اس کو آگے بڑھانے میں ناکام رہے ہیں. یہ وہ حکومت ہے, آج 2 سال ہو گئے ہیں, 6 ہفتے کا کام تھا یہ جو ایئرپورٹ کو بس لین بن رہی ہے عام آدمی کے لیے 2 سال میں نہیں بنا سکے. اس کے 3 اڈے ہیں جو بننے ہیں, صرف 6 ہفتے کا کام باقی تھا ہماری حکومت جب گئی ہے, اور آج تک نہیں ہو سکا. میٹرو جو ایئرپورٹ جانی ہے, اسلام آباد کی سب سے امپورٹنٹ سڑک جو پنڈی کو فیصل ہائی وے, جو پنڈی سے فیصل مسجد جاتی ہے, آج 1 سال سے بند پڑی ہے. ایک انڈر پاس نہیں بن سکا. یہ وہ انڈر پاس ہیں جو شہباز شریف 6 ہفتے میں اس نے لاہور میں بنائی تھے. 3 انڈر پاس 1 سال ہو گیا ہے, وہاں پر آپ کی سب سے امپورٹنٹ سڑک بند ہے. تو اس حکومت کا کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ لیکن پھر بہت سی چیزیں وہ ہر چیز آپ پہ ڈال دیتے ہیں نا, آپ لوگوں پہ بھی بلیم کر دیتے ہیں, وہی نواز شریف کی حکومت نے ہمارے لیے یہ چھوڑا, پیپلز پارٹی نے یہ چھوڑا. آپ اس پہ آ جاتے ہیں. ایک سودا نہیں بک رہا, ایک ایویشن کا معاملہ ہے, سودا نہیں بک رہا نا, میں یہی کہہ رہا ہوں. وہ سودا چند دن بکتا ہے. نہیں لیکن جو الیکشن میں بک گیا, اس کے بعد مہینہ بک گیا, 6 مہینے بک گیا. آپ لوگ کہتے ہیں یار آپ نے کیا کیا, لیکن ان کا سپورٹر خوش ہے. میں آپ سے بھی یہ سوال کرتا ہوں, مجھے آپ دونوں حضرات ہر روز ٹی وی پروگرام کرتے ہیں, مجھے یہ بتائیں ایک مثبت کام اس حکومت کا بتا دیں. سوچیں ذرا, وہ آپ سوچ لیں. صحت کارڈ, نہیں صحت کارڈ ہمارے لیے تو کے پی والوں کے لیے صحت کارڈ شروع کیے تھے نواز شریف نے. انہوں نے کے پی میں اپنے صحت کارڈ شروع کر دیے تھے. تو ایک نام بدلنے سے نہیں ہوگا نا. ابھی جو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ آئی ہے جس میں کہا کہ جو کمپیریزن آیا ہے کہ irregularities کا اور جو صحیح طریقے سے کام نہیں ہوئے, اس میں پچھلے 2 سالوں کا دیکھ لیں آپ, اپنے دور کا دیکھ لیں اور اس دور کا دیکھ لیں, تو بڑا فرق ہے اس میں. ہاں انہوں نے 270 ارب کی کی ہے, ہم نے شاید 800 ارب کی کر لی, 270 ارب. دیکھیں میں پھر گزارش کروں گا اس میں کچھ تو فرق پڑا ہے. فیئرنیس جی. اب جب آپ کام ہی نہیں کریں گے تو آڈٹ پیرا نہیں بنیں گے. آڈٹ پیرے بنتے ہیں جب کام ہوتا ہے. یہ آڈٹ پیرے, یہ کرپشن نہیں ہے, ہمیں سمجھنا چاہیے. یہ بھی پرابلم تو ہوتی ہے نا. نہیں پرابلم نہیں ہے. یہ آڈیٹر ایک سرٹن اینگل سے معاملے کو دیکھتا ہے. اگر آپ ایک کاما بھی بھول گئے نا, وہ آبجیکشن لگا دے گا. یہ جی یہ 100 ارب کا کام تھا, آپ یہ فلانے پیرے میں یہ کاما بھول گئے, یہ ایمبیگوٹی ہے. لیکن وہ جو بات ہو رہی ہے فائنینشیل irregularities کی ہو رہی ہے, وہ قومے کی بات نہیں ہے. فائنینشیل irregularity آڈیٹر نہیں پکڑتا. فائنینشیل irregularity سے مراد یہ ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ جی کاغذات پورے نہیں ہیں یا معاملات جو ہیں وہ صحیح طریقے سے ٹرانسپیرنٹ نہیں ہیں, اس کی نظر میں, آڈیٹر کی نظر میں, آڈیٹر ایک سرٹن اینگل سے چیزوں کو دیکھتا ہے. ہم نے اس کو کرپشن بنا لی ہے. آپ یہ دیکھ لیں, یہ جائے گا پی اے سی میں, وہاں پر 95% کلیئر ہو جاتے ہیں, 5% پہ بات رہتی ہے. ٹھیک ہے, اب آ جاتے ہیں وہ جو ایویشن والا. آپ کا تو خیر یہ بہت زیادہ سمجھتے ہیں. میں نے بھی تھوڑی سی اپنی ناقص رائے میں چھوٹی موٹی سی ریسرچ کی, تو میں نے وہ رپورٹ پڑھی یاسا کی جو کل آئی, اور جس میں یہ کہا گیا کہ بھائی پاکستان کی جو فلائٹس ہیں وہ یورپ اور یو کے میں بینڈ ہیں فار 6 months. اب تو خیر وہ 3 دن کے لیے غالباً کھل بھی گئی ہیں, لیکن وہ کہا کہ بینڈ ہے. اب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ 2014 سے جب وہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا سیفٹی مینجمنٹ سسٹم امپروو کریں اور آپ ایس ایم ایس سسٹم کو لاگو کریں, تو ہم نے باقی 5 چیزیں جو 6 انہوں نے بتائی تھی وہ 5 کر لیں, یہ ہم کیوں نہیں کر پائے؟ اور سارا مربع اٹھا کے ہم نے پی آئی اے پہ ڈال دیا. سول ایویشن اتھارٹی کا اس میں کتنا قصور ہے؟ دیکھیں یہ قصور کی بات نہیں ہوتی. ایویشن کا کنٹینیوسلی آڈٹ ہوتا رہتا ہے, اور انہوں نے اچھی آبجیکشن لگائی تھیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ پرانی بات نہیں ہے, یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. انہوں نے آبجیکشن لگائے, پی آئی اے نے جواب دے دیا. 6 آبجیکشنز تھے, 5 کلیئر ہو گئے. چھٹا جو تھا وہ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم سے تعلق رکھتا تھا. اب جب یہ ساری چیز ہو رہی تھی, اس میں ملک کے اندر 3 ایونٹس ہو گئے. ایک کریش ہو گیا پی آئی اے کا, اور اس کا بڑا سیریس تعلق ہے سیفٹی مینجمنٹ سسٹم سے, کہ اگر سیفٹی مینجمنٹ سسٹم کی فیلیئرز نہ ہوتی تو شاید یہ کریش نہ ہو پاتا. یہ تو وہ کمپاؤنڈ ہو گیا پرابلم. اوپر سے ہم نے کہہ دیا جی کہ 860 میں سے 262 پائلٹ کے لائسنس ہی جعلی ہیں. ہم نے فیک کا لفظ استعمال کیا, ہم نے سسپیشس کا لفظ استعمال کیا. لائسنس نہ فیک ہو سکتا ہے نہ سسپیشس ہو سکتا ہے. لائسنس سی اے امتحان لیتا ہے ریٹن اور جاری کرتا ہے, اور سی اے ہی اس کو 1 منٹ میں کینسل کر سکتا ہے اگر وہ فیک ہے. فیک کا مطلب ہے کہ جعلی ہے, جعلی تو ہو نہیں سکتا نا, سی اے نے جاری کیا ہے. اگر پروسیجر ہوئی تو کینسل کر دیں, آپ کا اختیار ہے. جیسے ڈرائیونگ لائسنس ہے,
وہ آپ کی موٹر وہیکل والے اس کو کینسل کر سکتے ہیں. وہ تو دنیا کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان میں کیسے ایشو ہوتے ہیں. یہ تو اب خدشہ یہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں آپ کے پائلٹ لائسنس بھی ایسے ایشو ہوتے ہیں. نہیں, لیکن یہ تو پی آئی اے اسپوکس پرسن نے کل ہمارے پروگرام میں بھی بتایا. انہوں نے یہ کہا, انہوں نے کہا کہ بہت سے ایسے پائلٹس ہیں جن کے بارے میں یہ تفتیش کی گئی اور پتہ چلا کہ وہ ملک میں ہی نہیں تھے, یا وہ جو ہیں ان کی جگہ کوئی اور بیٹھ کر ایگزامز دے رہا تھا. تو پھر ان کے پائلٹ لائسنس کینسل کر دیں. یہ پی آئی اے تفتیش نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, یہ سی اے کا کام ہے. آج انڈر کلاؤڈ سی اے آ گیا ہے. آپ یسا کی رپورٹ بھی پڑھیں, اس نے یہ کہا ہے کہ ہمیں جو اوور سائٹ کیپیبلٹی ہے ریگولیٹر اسٹیٹ کی, جی, یعنی سی اے کی, ہمیں اس پہ شک ہے, ہم اس سے مطمئن نہیں ہے. یہ ساری چیزیں جب اکٹھی ہوئیں تو ملبہ تو پی آئی اے پہ گرتا ہے. جو فیلیئرز ہمارے ملک کے اندر ہوتے ہیں, سی اے کے ہوتے ہیں, حکومت کے ہوتے ہیں, سسٹم کے ہوتے ہیں, اس کا جو ملبہ ہے وہ ایئر لائنیں برداشت کرتی ہیں. صحیح. دوسرے ملک میں تو ایئر لائن جاتی ہے, یا جو ہمارے لائسنس, اب ہمارے لائسنس ہولڈرز جو ہیں مختلف ایئر لائن میں کام کر رہے ہیں, وہ سارے بیچارے آج پریشان ہیں. 100 سے زیادہ پائلٹ ہے, ویل ریسپیکٹڈ پائلٹس ہیں, لیکن ہم نے ان کو آج ان کو فلائٹوں سے ہٹا دیا گیا. تو فائنلی ان کو حکومت کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ جس طریقے سے انہوں نے ڈیل کیا اس پر تو سب کہتے ہیں کہ غلط ڈیل کیا. حکومت کیا کرتی؟ یہ حکومت کا کام ہی نہیں تھا. حکومت کے پاس انفارمیشن آئی تھی, مشاہد اللہ صاحب کی طرح ان کی تنخواہ کم کرتی, وہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, تنخواہ کم کرو, چلانے دو ان کو, جہاز اڑانے دو. اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے. آپ کے پاس انفارمیشن آئی ہے, آپ نے تفتیش کی ہے, آپ سی اے کو انفارمیشن دے دیں. ٹھیک ہے. لائسنس سی اے ریگولیٹر ہے, انڈیپینڈنٹ ہے حکومت سے, اس کو دیں. سی اے کا کام یہ ہے کہ بلائی, اوکے جی تشریف لیں, آپ کے خلاف یہ ریگولرٹی ہے, آپ کی کیا اس پہ اوپینین ہے. اگر اس کی بات سے مطمئن ہے تو اس کا لائسنس ٹھیک ہے, نہیں ہے لائسنس وہیں پہ کینسل کر دیں, بات کو ختم کر دیں. تو بیسیکلی سی آئی اے نے اپنا کام نہیں کیا نا, سی اے نے کام نہیں کیا, اور حکومت نے غلطی یہ کی کہ بغیر کسی تفتیش کے, میں نے کم از کم 30-40 پائلٹ سے پوچھا ہے, انہوں نے کہا جی ہم سے سی اے نے کوئی رابطہ نہیں کیا کہ تمہارا لائسنس جعلی ہے, ہمارے لائسنس تو ابھی رینیو ہوئے ہیں. صحیح. تو یہ طریقہ تھا, یہ کوئی سیاسی اپروچ نہیں ہے, سیاسی بات نہیں ہے, یہ ہمارے لاکھوں لوگوں کے مستقبل کی بات ہے, آپ کے ملک کی عزت کی بات ہے. اتنا معمولی اس کو مت. وہ ایک چھوٹی سی تقریر ہوتی ہے جو کہ ساری چیزیں نہیں, تقریر کرتے ایکشن لے کر کہ جی ہم نے تفتیش کی, ہم نے لوگوں کو بلایا, انصاف کے تقاضے ہوتے ہیں, انصاف کے تقاضے ہوتے ہیں. آپ بغیر سنے کسی کو کنڈیم نہیں کر سکتے, کسی کو سزا نہیں دے سکتے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے شاہد خاقان عباسی صاحب آپ کا.